दो अलीग बैठे हुए हैं, मेरी मुराद मुजफ्फर खान साहब से और ताहिर खुर्शीद रैना साहब से। ये दोनों लोग जिनका कॉलेज एजुकेशन इकट्ठे गुजरा, जिनकी अलीग लाइफ इकट्ठे गुजरी, जिन्होंने जॉइंटली जुडिशरी ज्वाइन की, लेकिन मुजफ्फर खान साहब की रूह जो थी वो बड़ी बेताब थी। वो हब्स में नहीं रहना चाहती थी और वो हब्स से निकलना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कई कुछ 10-15 साल गुजारे और अल्टीमेटली वो हब्स से बाहर आए। यहाँ तक कि बड़ी पाबंदियाँ थी उन पर, मगर पाबंदियों से आगे निकलकर उन्होंने मुकम्मल एतमाद, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया। और जो हमारी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है थाना मंडी की, बड़े बड़े बिग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको मात देकर सरदस्त आगे आगे कामयाबी का झंडा लहरा कर आगे। हम मुबारकबाद देते हैं मुजफ्फर साहब को, आज के चीफ गेस्ट हैं, उन्हीं की स्पीच से तकारीर का आगाज कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब तशरीफ लाएं। सदर महफल, दीगर सामीन, मेरे क्लासमेट, कॉलेज मेट, यूनिवर्सिटी मेट और फिर जुडिशरी में समझ लो मेरे साथ जज भी रहे, बहुत अरसा वकालत भी की। मेरी मुराद ताहिर खुर्शीद रैना साहब से है। खुर्शीद बिस्मिल साहब जो इस महफिल के रूह रवाम भी हैं और इस एक बहुत बड़े लंबे सफ़र के बाद इस इंस्टीट्यूशन के हेड भी हैं। मुझे अभी ताहिर साहब बता रहे थे कि 1976 में चंद तलबा पर, जिनमें वो ख़ुद भी शामिल थे, उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। असल बात जो दिल में इखलास था और एक तड़प थी कि मैं यहाँ की आवाम के लिए कुछ कर सकूं, उसने उनकी हिम्मत बढ़ाई। आज ये एक बेहतरीन इदारा है। बच्चों के प्रोग्राम से मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ बच्चों को किताबें ही नहीं बल्कि उनकी ज़हनी, जिस्मानी, समाजी नशो नमा होती है। खुशी इस बात की है कि जो चीज़ इस सोसाइटी से बहुत तेज़ी से ख़त्म हुई जा रही है, जिसको इखलाक कहते हैं, आपने यहाँ स्किट के ज़रिया, तकारीर के ज़रिया, मुकर्रीन ने भी उसकी ज़रूरत को भी उजागर किया, जिससे ये लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन में इखलाकियात को तालीम का हिस्सा माना जाता है और उस पर ज़ोर दिया जाता है। तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। अगर सिर्फ किताबों की पढ़ाई तक तालीम को महदूद किया जाता तो मैं अपने बच्चों को स्कूल ना भेजता, बल्कि मैं टीचर को ख़रीद के अपने घर एक ट्यूटर 2 लगा देता, वो उनको बेहतरीन किताबें पढ़ा सकता है, स्कूल से भी बेहतर। लेकिन स्कूल में भेजने के लिए जो असल मकसद है, जो रूह है कि बच्चा तमाम जो ज़िंदगी के तलख जो पहलू हैं उनसे वाकिफ़ हो। वो उन दोस्तों से भी मिले जो दोस्त बहुत गरीब फैमिली से हैं, उनके साथ भी खेले। अभी मेरी बहन यहाँ कह रही थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की 5 चीज़ों को बहुत पसंद किया है। उनमें से एक ये भी है कि वो मिट्टी के साथ खेलते हैं और अपने गुरूर को ख़त्म कर देते हैं। स्कूल में बच्चे को लाने का जो बेहतरीन मकसद है, मकसद ये है कि तुम्हारे साथ जो दूसरे डेस्क पर बैठा है वो किसका बच्चा है उसको नहीं पता होता है, और जब वो उसके साथ मिक्सअप होता है। एक चाइना की एक स्टडी पब्लिश हुई कि ये जो बच्चे जो हैं इस दौर के, वो रैश क्यों हैं, यानी वो एकदम लड़ाई पे उतर आते हैं, सर फोड़ने पे उतर आ जाते हैं। तो ये वजह क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है? तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट जो थे एंड दोज हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, they submitted a detailed report to the government. उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर जो सबसे
پہلی چیز ہم نے جو ختم کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے دوسرے بچوں کے ساتھ مکس اپ کرنے کے بدلے ہم نے ان کو بچوں کا وہ ٹائے ہوتے نا ٹائے بیبی ہم نے وہ دے دیے ہیں. اب ٹائے بیبی جو ہے اس کو تم تھپڑ مارو گے تو وہ آپ کو واپس تھپڑ نہیں مارے گا, وہ تو چپ کر کے کھڑا ہے. تو بچہ سوچتا ہے کہ بھائی جب اس کے ذہن میں ابھی اور کچھ نہیں ہے تو جب وہ اس ٹائے کو مارتا ہے, تھپڑ مارتا ہے یا کک کرتا ہے تو واپس اس کو جواب نہیں ملتا ہے, اس سے اس کی ایگو بڑھتی رہتی ہے. اور جب وہ بڑا ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے, جب وہ اپنے دوست کو تھپڑ مارتا ہے تو جب دوست تھپڑ واپس مارے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو کہا کہ وہ جو ٹائے ہیں, آپ کے ٹائے بیبی ہیں, ان کے ساتھ بچوں کو مکس اپ مت کرو, بلکہ بچوں کو باہر اپنے پڑوسی کے پاس بھیجو, وہ مٹی میں کھیلیں, وہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارے, وہ ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ پیدا ہوگا. تو سکول بھیجنے کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم برابر ہو, یونیفارم ایک ہے. میرا بچہ آئے گا تو اس کا بھی وہی یونیفارم ہے, ایک پتھر توڑنے والے مزدور کا بچہ آئے گا اس کا بھی یونیفارم ایک ہے, ایک ہی ڈیسک ہے, ایک ہی ٹیچر ہے, ایک ہی اسکول ہے. تو یہ جو ایکویلٹی ہے یہ بہت سارے ذہنوں کو یہ ماننے کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں. دوسری بات میں بچوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا, تعلیمی معیار کا اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں کتنی رٹی ہیں یا آپ نے اسکول میں پرسنٹیج کیا لی ہے. میں کبھی بھی فرسٹ ڈویژن نہیں لے پایا. تھرو آؤٹ مائی کیریئر I could not secure my first division. Even in 10th I got through my 10th exam, particularly in mathematics, by skin of my teeth, just 1 marks above 33. Short of 1 mark I would have failed. میں میتھمیٹکس میں مر کے پاس ہوا, 1 نمبر زیادہ تھا پاس سے. اور تھرو آؤٹ مائی کیریئر آئی کوڈ ناٹ سیکیور مائی فرسٹ ڈویژن. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں محنت نہیں کرتا تھا, محنت بھی کرتا تھا, لیکن میرے آئی مے بی رانگ, سبجیکٹ ٹو دی کریکشن بائی بسمل صاحب اور سم اکیڈمیشین سٹنگ ہیئر. ایگزام پاس کر لینا اور بہت اچھی پرسنٹیج لے لینا ہی تعلیم کا معیار نہیں ہے. تعلیم کا معیار یہ ہے کہ ہاؤ انٹینسلی یو تھاٹ اوور دی پرابلم, اور آپ نے کسی بھی مشکل کو اس پر غور کتنا کیا اور اس کو سالو کیسے کیا. اور جو اسٹیریوٹائپ ایجوکیشن ہے وہ میرے خیال میں وہ دور ختم ہو گیا. میرا اور طاہر صاحب کا جب دور تھا وہ اسٹیریوٹائپ تھی کہ بھائی کس نے نمبر کتنے لیے, کس کی ڈویژن کیا ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ماحول بھی چینج ہو گیا. جس طرح اسلام میں جو اعمال ہے, اعمال کی اصل روح کیا ہے؟ اعمال جتنے بھی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تسبیحات ہیں, عبادت ہے, نوافل ہیں, ان تمام عبادتوں کی روح یا جن کو آپ ایسنس آف دی فیتھ کہیں گے وہ ہے معاملات. معاملات اخلاق میں آگے. میں مسجد میں 24 گھنٹے رہتا ہوں, 24 گھنٹے میں سے میں 12 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا ہوں, تسبیح کرتا ہوں. باہر نکلتے ہی میں رشوت سے جیب بھر لیتا ہوں, میں کسی کا حق مار لیتا ہوں, میں کسی غریب کو تھپڑ مارتا ہوں, میں کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. تو مجھے بتاؤ حاصل کیا ہوا؟ میری اس 12 گھنٹے کی مسجد کی عبادت جو ہے وہ دروازے سے نکلتے ہی ضائع ہوگی. کیونکہ عبادت کا حاصل جو ہے, علم کا حاصل, عبادت کا حاصل معاملات پہ ہے کہ میرے معاملات کیسے ہیں, میرے پڑوسی کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. یہ 5 وقت کی نماز کیا سکھاتی ہے کہ تم 5 بار اللہ کے خوف سے ڈرو.
ابھی میری بہن نے ایک شعر پڑھا تھا کسی شاعر کا, تو مجھے بیٹھے بیٹھے بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر یاد آیا. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا, ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا, گوہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہی. جب تم تیش میں آؤ تمہیں خوف نہ رہے اللہ کا, اور عیش میں تمہیں خدا یاد نہ آئے, وہ کبھی بھی آدمی فہم و ذکا نہیں ہے, وہ عقل مند نہیں ہے. تو عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ طاقت میں ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, اور جب وہ طاقت سے باہر ہے وہ اپنے آپ کو پوز کرتا ہے میں طاقتور ہوں, ہوتا نہیں ہے. یہ عقل مند کی پہچان ہے. تو میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ تمام عبادتوں کا, علوم کا حاصل کیا ہے؟ حاصل ہے تمہارے معاملات, تمہارے اخلاق. تو یہ تعلیم جو ہے یہ بچوں میں, حالانکہ یہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, اخلاقیات ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے آج کل کے دور میں, بالخصوص آج کل کے دور میں, کیونکہ یہ جتنا سوشل نیٹ ورکنگ ہے, we may have got connected ourselves throughout the world. This world may have changed into a small village, but still we are alone. ہم شہر, وہ کیا ہے, ایک شعر مجھے ذہن سے نکل گیا کہ ہم اس شہر میں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بھیڑ والے شہر میں ہم تنہا ہیں. ہم اس سوشل میڈیا نے ہم کو محفل میں بیٹھ کر بھی ہم الگ تھلگ ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سکولوں میں بھی یہ تدریس کا حصہ ہو کہ بھائی تم نے سوشل میڈیا کا استعمال جسٹیفائی, میں نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا استعمال مت کرو, اٹ از اے ونڈرفل سورس آف نالج, ونڈرفل سورس آف نالج, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. شاید یہ سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو میں اتنا بہترین وکیل سپریم کورٹ میں نہ بن پاتا. مجھے اس سوشل میڈیا نے, اس گوگل نے, جس کو ابھی ہمیں دکھایا گیا ہے یہاں, اس گوگل نے بہت کچھ سکھایا بھی, لیکن the flip side of this social media is that we have downgraded ourselves. We have derailed the child path. وہ جو بچے کا اصل راستہ تھا ہم اس کو ڈیریل کر دیا, اور اس پر سوشل میڈیا کے تھرو بھی ایک کمپین چلائے. اسی کو استعمال کریں سوشل میڈیا کو کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ریفارم بھی کر سکیں. اس کا بہترین یوز یہ بھی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. لیکن فلپ سائڈ اس کی یہ ہے کہ ابھی ایک جھوٹی خبر چڑھا دے گا کوئی کہ ایم ایل اے تھنا منڈی نے فلاں آدمی کو گالیاں دی ہیں, اور وہ اتنی وائرل ہو جائے گی کہ میں 6 مہینے اس کی صفائی دیتا رہوں گا, صفائی میری کوئی نہیں سنے گا, سوشل میڈیا پہ وہ چلتا رہے گا. تو یہ اس کا فلپ سائڈ ہے. یہ تبھی کنٹرول ہو سکتا ہے جب آپ اخلاقی تعلیم بچوں کو ایز اے پارٹ آف تدریس دیں گے, جو درس دیتے ہیں اس کا حصہ بنا کے دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. ہم نے وقت کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو. ہم نے چاند پہ بھی پہنچنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی ہم سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑ دیں گے, اس سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں آپ کا یہ انسٹیٹیوشن پھولے پھلے, یہ ننھے منھے بچے کل کے آئی اے ایس آفیسر ہوں, آئی پی ایس آفیسر ہوں, یہاں کے جج ہوں, یہاں کے وکلا ہوں, ڈاکٹر ہوں. ابھی میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھے ہیں, انہوں نے کے ایس کوالیفائی کیا ہے. میری طرف سے ان کو بھی مبارک, ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک. اور اصل بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, آپ کے ایس آفیسر بھی بن جاؤ, آپ جج بھی بنو, وکیل بھی بنو, ایم ایل اے بھی بنو, پروفیسر بھی بنو, لیکن جو بنیادی چیز ہے, مقصد ہے انسانیت کی خدمت. مقصد وی آر پبلک سرونٹ, ہم لوگوں کے نوکر ہیں, ہم بادشاہ نہیں ہیں.
کوئی جج بادشاہ نہیں ہے, کوئی وکیل بادشاہ نہیں ہے, کوئی ڈی سی بادشاہ نہیں, ایس پی بادشاہ نہیں ہے. ہم سرونٹ آف دی پیپل ہیں. ہم جب کرسی پر بیٹھے تو کم سے کم ایک بار ضرور اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ مجھ سے بہت قابل, مجھ سے بہت ذہین, مجھ سے بہتر نمبر لینے والے, خدا کی قسم میرے کلاس میٹ میں نے دیکھے جو مجھ سے بہت بہتر تھے 8th میں, پتھر توڑتے ہیں سڑک پہ, مزدور ہیں. میرے کلاس میٹ بہت سارے مزدور ہیں. میں نے کئی بار گاڑی روک کے ان کو ملا, میں ان کو گلے لگایا, میں نے کہا یہ میرے رب کی شان ہے, یہ مجھ سے قابل تھے. مجھے کرسی پر بٹھایا, اس کو وہاں لایا. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کرسی اگر کسی کے کام آ جائے تو اس سے اچھا کوئی کوئی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ کوئی کار ہے. اگر یہ کسی کے کام نہ آ سکے, چاہے وہ جج کی کرسی ہو, چاہے وہ ڈی سی کی یا ایس پی کی کرسی ہو, اگر تم انسان کے آنسو نہیں پوچھ سکے تو مجھے لگا کہ حاصل کچھ نہیں ہوا. پتھر توڑنے والا بھی پیٹ بھرے گا, میں کرسی پر بیٹھ کر پیٹ بھروں گا, فرق کیا ہے؟ وہ بھی پیٹ ہی بھرتا ہے, 2 پھلکے وہ بھی کھائے گا, شام کو میں بھی کھاؤں گا. اصل مقصد یہ ہے کہ تم روتے ہوئے کو ہنسا کے بھیجو, اس کے آنسو پوچھ کے بھیجو اپنے دفتر سے. میں اپنے نوجوان بھائی سے یہی کہوں گا, میرے بچہ ہے یہ, میں اس سے بھی گزارش کروں گا, جہاں بھی جاؤ گے مقصد نہ تو باس کو خوش کرنا ہے, نہ اپنے اوپر والے افسر کو, اور نہ ہی کسی کو اپنی کرسی دکھانی ہے. مقصد ہے کہ میرے پاس شام کو اگر محاسبہ کرنا ہوگا تو اس چیز کا محاسبہ کرنا کہ میں نے آج دن میں کتنے غریبوں کی مدد کی ہے. اگر ایک کی بھی مدد کی ہے, خدا کی قسم وہ دن آپ کا سفل ہو گیا, آپ کا اس کرسی پر بیٹھنا سفل ہو گیا. آپ کے ماں باپ کو وہ دعائیں دیں گے. میں آج ابھی بسمل صاحب کہہ رہے تھے, میں خود بہت چھوٹا آدمی, اگر تولا بھی جاتا تو یہ میرے جتنے بھی میرے مد مقابل کے کینڈیڈیٹ بہت بھاری تھے, تولتے بھی تکڑی پر بھی, وزن بھی کرتے تو میں بہت چھوٹا تھا. تو ویسے بھی میں چھوٹا, قد سے بھی چھوٹا, وزن سے بھی چھوٹا, علم سے بھی چھوٹا, عقل سے بھی چھوٹا. لیکن پتہ نہیں کس غریب کی دعا تھی کہ میں خود بھی نہیں مجھے پتا کہ یہ ووٹ کہاں سے آئے. یہ غریبوں کی دعائیں تھی میرے ساتھ, نیک لوگوں کی دعائیں تھیں. شاید اللہ نے میرے ہاتھ سے کسی غریب کو کوئی مدد کروائی تھی, اس کا صلہ مجھے ملا. میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا جاتے جاتے, سب کو میری ایک ہی گزارش ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تکبر سے بچائے, اللہ مجھے خدمت کا موقع دے, میں غریبوں کی خدمت کر سکوں. شکریہ. السلام علیکم.